वो एक पंजाबी का शेर है कि लिसेदा की जोर मोहम्मद नस जाना या रो देना। वो जेलस की कहाँ जाएगा, वो या नस जाएगा या रो पाएगा। हमें ये बताया जाता रहा और बहुत से लोग समझते हैं कि बलूचिस्तान में तो लोगों की महरूमी का मसला है, बेरोज़गारी का मसला है, गुर्बत का मसला है, इस वजह से लोग दहशत गर्दों के चुंगल में फंस रहे हैं। हमारी बरसीर की सियासत में 4-5 ख़वातीन जो है ना वो बहुत प्रोमिनेंट रही हैं। मरीम को चाहिए कि वो उनको फॉलो करे। वो हेनरी किसिंजर ने कहा था कि अमेरिका की दुश्मनी बड़ी ख़तरनाक है और जो दोस्ती वो लीथल है। बलूचिस्तान के जो मामलात हैं ना वो सियासी मामलात हैं। अगर वो अपनी जो महरूमी जो भी उनके मसाइल हैं उसका हल सियासत में तलाश नहीं करेंगे, सियासी दायरों में तलाश नहीं करेंगे, तो इस तरह जो है दहशत गर्दी की नज़र होते रहेंगे। हमारे लिए तो ट्रंप ब्लेसिंग है और इंडिया के लिए तो वो एक आफत क़यामत बन के टूटा। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वी न्यूज़ एक्सक्लूसिव में आज एक बड़ा ही ख़ास इंटरव्यू लेके आए हैं। हमारे दोस्त भी हैं, सीनियर भी हैं, मारूफ सहाफ़ी भी हैं, तजियाकार भी हैं। सियासी मामलात पर, माशी मामलात पर, बैनुल अक़वामी मामलात पर इनकी गहरी नज़र होती है। आप सब इनको जानते हैं। तारिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ 30-35 साल से सहाफ़त कर रहे हैं और अच्छी सहाफ़त कर रहे हैं, सहाफ़त के बुनियादी उसूलों को जानते हैं और इनकी बड़ी मेहरबानी कि आज तशरीफ़ लाए हमारे स्टूडियो में। सर थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, कहाँ से बात शुरू? आपसे तो बहुत सारे सवाल किए जा सकते हैं। अभी वो खबर आई है कि ट्रंप और ज़ेलेंस्की इनके दरमियान कुछ मामलात बेहतर हो गए हैं और कोई वो उन्होंने यूक्रेन का नक्शा छोटा करके दे दिया है कि ट्रंप ने कहा ये कबूल है। तो ये कहाँ मामला, तो ट्रंप के इक़्तिदार को और तर्ज़ हुकूमत को किस तरह देख रहे हैं आप? वो एक पंजाबी का शेर है कि लिसेदा की जोर मोहम्मद नस जाना या रो देना। वो जेलस की कहाँ जाएगा, वो या नस जाएगा या रो पाएगा। वो देखिए सिंपल सी बात है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप है वो यूरोप को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो यूक्रेन है ये आपके और रूस के दरमियान एक बफर जोन है। इस बफर जोन के हिस्से बखरे कर लो। जिस तरह जंग अज़ीम के बाद, दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो थे 3-4 बड़े यूरोपियन हेड्स बैठे थे और उन्होंने नक्शे पे वो ऐसे करके उन्होंने पूरा मिडिल ईस्ट बांट लिया था। तो अब कुछ हिस्सा जो है वो जा रहा है, नज़र आ रहा है। कुछ हिस्सा चला जाएगा रूस के पास, कुछ हिस्सा जो है वो यूरोपियन जो है वो उनके दरमियान रहेगा। और वो कहता है कि सस्ती गैस खरीदो, उनसे ट्रेड करो, पैसे कमाओ और जो है मज़े करो। तो वो मामला जो है ना वो, लेकिन हमारे साथ, हमारे लिए तो ट्रंप ब्लेसिंग है और इंडिया के लिए तो वो एक आफत क़यामत बन के टूटा। वो हेनरी किसिंजर ने कहा था कि अमेरिका की दोस्ती जो है ना वो दुश्मनी बड़ी ख़तरनाक है और जो दोस्ती वो लीथल है। अच्छा, अब हम लीथल में और ख़तरनाकी में फंसे हुए हैं। देखिए इस वक्त जो है ना जो बैनुल-अक़वामी सफारतकारी का तकाजा ये है कि आज का जो है ना, आज की जो रियलिटी है, आज की रियलिटी ये है कि वो हमारा अच्छा दोस्त है। पाकिस्तान को ट्रेड ऑफर कर रहा है, पाकिस्तान को डिफेंस पैक्ट ऑफर कर रहा है, पाकिस्तान को बाकायदा एग्रीमेंट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा वो दुश्मन जो कि हमारे ईस्ट में बैठा हुआ है और गुज़श्ता 69 साल से 79 सालों से हमारे ऊपर उसने जारियत मसलत की हुई है, मुसलसल उसको रगड़ा लगा रहा है। तो अगर हमारे मुखालिफ मुल्क को रगड़ा लग रहा है तो हमें तो उससे खुशी है। अच्छा, लेकिन अमेरिका की पॉलिसी तो हमेशा से प्रो इंडिया हुआ करती थी, ये क्या हुआ है अचानक? इंडिया ने ये बेचा है गुज़श्ता 50-60 सालों से कि हम सबसे बड़ी इंग्लिश स्पीकिंग डेमोक्रेसी हैं। और वो ये दुनिया को बावर करते थे, यूरोप को और अमेरिका को, कि हम जो है ना इस खित्ते के सबसे बड़े चौधरी हैं। हमारे पास ताकत है, हमारे पास आबादी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो आप ये खित्ता हमारे वाले करते हैं। और यूरोप ने, अमेरिका ने ये चीज़ बाई की हुई थी, जैसे कहते हैं नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। तो वो ये कहता था दुनिया को कि आप बेफिक्र हो जाएं, मैं यहाँ थानेदार की तरह, चौधरी की तरह लोगों को मारूंगा, आपकी तरफ किसी को नहीं आने दूंगा। तो ये जो हमारी मार्क का बनानुल महसूस हुआ ना, मार्क का हक हुआ है, इस मार्के ने, इस चंद दिनों ने और चंद घंटों ने इंडिया की वो जो हवा है, इंडिया का जो मिथ था, इंडिया की जो उसने अपनी एक साख बनाई हुई थी, जो अपना उसने एक हवा बनाया था, वो ख़त्म हो गया। अब उसके बारे में अब दुनिया की कोई मुल्क उस पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है, कोई उसको चौधरी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो हमें उसका फ़ायदा ये हुआ है। और वो लोग जो हमारी तरफ देखते थे कि शायद कमज़ोर मुल्क है, ये गालियाँ भी खाएगा, डंडे भी खा लेगा, मिज़ारी शज़ैल खा के खामोश रहेगा। आपने देखा ना कि 2-4 दिनों से आया कि कुछ मुल्क आए थे हमारे पास, उन्होंने कहा कि यार अब जवाब न दें और चुप कर जाएं, बस बयान शान की हद तक रहें। इसलिए दोस्त है कि दुनिया को पता ही नहीं था कि हम इतना बड़ा जवाब दे सकते हैं। तो जो जवाब हमने दिया है उसने इंडिया का जो 40-50 सालों में फिल्में दिखा के, ग्लैमर दिखा के और अपनी जो हिस्ट्री दिखा के और अपना टूरिज्म वगैरह दिखा के जो उसने तासर दिया था, वो तासर ख़त्म हो गया है।
اور تاثر جب ایک دفعہ ختم ہو جائے نا مسعود صاحب، اس میں کئی سال لگتے ہیں اس کو دوبارہ بننے میں. تو آج کی ریئلٹی یہ ہے کہ اس خطے کی سب سے بڑی قوت، وہ قوت جس پر اعتماد کیا جا سکے، وہ پاکستان ہے، اور سب سے بے اعتبارہ فریق جو ہے وہ انڈیا ہے. بالکل صحیح. اچھا، انڈیا کو آپ نے ذکر کیا کہ ہم نے بڑا مارا جنگ میں، بنیان البرسوس میں، اور ساری دنیا میں ہزیمت بھی ہوئی. انڈیا، مودی صاحب مسالہ بیچتے رہے انڈیا میں کہ جنگ ہم نے جیتی ہے، لیکن ٹرمپ نے روز کہانی سنا دینی کہ 6 طیارے تباہ ہوئے ہیں. لیکن بھارت کا جو جارحیت ہے اب اس کی شکل مختلف قسم کی ہوتی جا رہی ہے. وہ پہلے تو براہ راست جنگ میں اس کو شکست ہوئی، لیکن اب وہ انڈائریکٹلی کچھ دہشت گردوں کے حوالے سے، جیسے آپ نے کل قصہ سنا اس ڈاکٹر عثمان قاضی کا، اور سرفراز بگٹی صاحب نے پریس کانفرنس کی، تو ان کے پیچھے بھی وہی ہاتھ ہے. دیکھیں، انڈیا کی گزشتہ 60-70 سالوں سے یہ اس کی پالیسی رہی ہے کہ وہ بلیڈ کرتا ہے پاکستان کو. وہ مختلف پروکسیز کے ذریعے، مختلف تنظیموں کے ذریعے، مختلف لوگوں کو فنڈنگ کر کے. آپ دیکھیں اس وقت جو آپ نے عثمان قاضی کی بات کی ہے، عثمان قاضی یا دیگر اس طرح کے ایلیمنٹ ہیں، مہرنگ بلوچ ہے، سیمی بلوچ ہے، اور سیمی دین ہے. یہ سب وہ لوگ ہیں جو بظاہر پڑھے لکھے ہیں، یونیورسٹیوں سے پڑھے ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، اور معاشرے کا بڑا سافٹ فیسز ہیں. یہ بالکل وہی مثال ہے جو ایسٹ پاکستان میں انڈیا نے پالیسی بنائی تھی کہ سب سے زیادہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی ٹیچرز پہ، انٹلیکچوئلس پہ، شاعروں پہ. آپ کو یاد ہے نا سارا ایپیسوڈ کہ وہ کس طرح ان طلباء، ان ٹیچروں نے، ان اساتذہ نے، جو مسلمان نوجوان تھا ایسٹ پاکستان کا، اس کے اندر اس نے ایک برین واشنگ کی، اس ایک اندر آبیاری کی، نفرت کی، اور اس نفرت کا فائدہ 1971 میں اٹھایا. اب اسی چیز کو فائدہ اٹھاتے ہوئے انڈیا نے اس میں انویسٹمنٹ کی ان لوگوں میں جو کہ بظاہر پڑھے لکھے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ بڑی ایک جنرل بات ہے کہ سب سے زیادہ گمراہی جو ہے نا وہ پھیلتی ہے پڑھے لکھے شخص پر. دنیا کی جتنی بڑی مثالیں ہیں، آپ جو یہ فدائی تحریک تھی حسن بن صبا کی، وہ کیا تھی کہ اس زمانے کے سب سے زیادہ جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ اس سے متاثر ہوئے، اور کئی صدیاں تک جو ہے وہ صدیوں تک وہ لیکن خراب طارق کرتے صاحب، رہے. ہمیں یہ بتایا جاتا رہا، اور بہت سے لوگ سمجھتے کہ بلوچستان میں تو لوگوں کی محرومی کا مسئلہ ہے، بے روزگاری کا مسئلہ ہے، غربت کا مسئلہ ہے، اس وجہ سے لوگ دہشت گردوں کے چنگل میں پھنس رہے ہیں. اس وقت جتنے ایکٹیوسٹ ہیں جو کہ فیس پہ موجود ہیں، وہ سب کا تعلق تربت اور پنجگور سے ہے. اور یہ تربت اور پنجگور 2 اضلاع ہیں جن میں بلوچستان میں سب زیادہ لٹریسی ہے. تو یہ حقوق کا کوئی تعلق نہیں، اس کا محرومی سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کتنے کیڈٹ کالج ہیں بلوچستان میں؟ 11. اور پنجاب میں کتنے ہیں؟ پنجاب میں 9 ہیں. 1971 سے لے کر آج تک کتنے بلوچ رہنما جو ہیں وہ ڈپٹی چیئرمین رہے ہیں سینٹ کے، کتنے بلوچ رہنما جو ہیں وہ ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں، کتنے بلوچ جو ہیں وہ پرائم منسٹر رہے ہیں، کتنے بلوچ جو ہیں وہ مختلف بڑے ریاستی آئینی عہدوں پر رہے ہیں. آج تک پنجاب میں 2 بلوچ جو ہیں چیف منسٹر رہے ہیں. کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ پنجاب نے یا مرکز نے یا وفاق نے کوئی ایسے شخص کو وہاں گورنر بنا کے بھیج دیا ہو جو کہ غیر بلوچ ہو؟ تو بلوچوں کی نمائندگی ان کی اپنی موجود ہے. بلوچوں کے نمائندے سینٹ میں موجود ہیں، بلوچوں کے نمائندے صوبائی اسمبلی میں موجود ہیں، بلوچوں کے نمائندے قومی اسمبلی میں موجود ہیں، بلوچ پرائم منسٹر رہے ہیں، بلوچ پریزیڈنٹ رہے ہیں. فاروق لاری صاحب کون تھے؟ بلوچ تھے نا. تو بلوچوں کی نمائندگی جو ہے ہمارے وفاق پاکستان میں سب سے زیادہ رہی ہے، آبادی کم آبادی کے باوجود. مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک قبائلی نظام میں، اور قبائلی نظام کے جو قباہتیں ہیں اس میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اصل مسئلے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہاں فنڈ نہیں ہے. زرداری صاحب کے دور میں آغاز حقوق بلوچستان کے نام سے جو شروع ہوا تھا، اس سے لے کر آج تک ارب ہا روپیہ جو ہے بلوچستان میں پمپ ہو چکا ہے. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ کہ وہاں شاید بعض اوقات جو ہے نا، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ باقی صوبوں میں اگر کہیں ہم پروپورشن دیکھیں سرکاری محکمہ بدعنوانی کا، تو اگر آپ 100 روپے بھیجتے ہیں تو شاید 40-50 روپے لگ جاتے ہیں. بلوچستان کی جو مشینری ہے، بلوچستان کا جو ذمہ دار ہے ماضی کا، 100 کا 100 جو ہے وہاں غائب ہو جاتا ہے، زمین پر ہی لگتا ہے. تو ان کے اپنے نمائندے موجود ہیں. ان کو چاہیے کہ اپنے بلوچستان کے جو معاملات ہیں نا، وہ سیاسی معاملات ہیں. اگر وہ اپنی جو محرومی، جو بھی ان کے مسائل ہیں، اس کا حل سیاست پہ تلاش نہیں کریں گے، سیاسی اداروں میں تلاش نہیں کریں گے، تو اس طرح جو ہے دہشت گردی کی نظر ہوتے رہیں گے. ٹھیک. اچھا، آپ نے بلوچستان کا ذکر کیا اور ساتھ دوسرے صوبوں کا بھی ذکر کیا کہ دوسرے صوبوں میں کیا کمپیریزن ہے. ساری صورتحال تو کہیں پہ بھی اچھی نہیں ہے، لیکن ابھی ایک قدرتی آفت آئی، سیلاب، اور KPK میں اس سے بہت نقصان ہوا. آپ نے دیکھا بنیر میں کیا ہوا، سوابی میں کیا ہوا، ایون پشاور کے اندر بہت بری، ایبٹ آباد کے اندر سچویشن خراب ہے.
اچھا اس صورتحال پہ لوگوں کے ذہنوں میں فوراً کمپیریزن سچویشن آ جاتی ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہے تو کیونکہ مختلف حکومتیں ہیں نا، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، ادھر پی ٹی آئی کی حکومت ہے، ادھر پی ایم ایل این کی حکومت ہے، تو مختلف حکومتیں ہیں، تو یہ جو ہے کیسا کمپیریزن آپ دیکھتے ہیں کہ مریم نواز کی حکومت، علی امین گنڈاپور کی حکومت، مراد علی شاہ کی حکومت، لوگوں کی مدد کی بات ہوتی ہے تو کس طرح ریئیکٹ؟ میں جب کمپیریزن کروں گا تو پھر مجھے لوگ، آپ مجھے شاید کہلوانا چاہتے ہیں ایک وہ بریگیڈ جو ہے ٹرولنگ بریگیڈ کی، شاید میں مسلم لیکن ان کا کوئی تعلق ایسی بات نہیں ہے، لیکن حالات جو ہے نا کمپیریزن سب کے سامنے ہے۔ 2008 سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے مسلسل سندھ میں۔ آپ کراچی کے حالات دیکھ لیں کیسے ہیں، تباہ ہو گیا ہے وہ شہر، برباد ہو گیا۔ کراچی کے حالات دیکھ لیں۔ اچھا وہ ایک چیز کہتے ہیں جی کہ وہاں ایک سکھر میں اسپتال بن گیا ہے اور فلاں جگہ گمبٹ میں اسپتال بن گیا ہے اور فلاں جگہ جو ہے وہ کوئلے کا اتھر کا علاقہ ہے، وہاں خواتین گاڑیاں چلاتی ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جو خواتین ہیں، جو اقلیتیں ہیں، جو مارجنلائز کمیونٹیز ہیں، ان کو نمائندگی دی ہے سیاسی، بہت اچھی بات ہے۔ پیپلز پارٹی سیاسی نمائندگی کے معاملے میں بہت باقیوں سے آگے ہے، لیکن گورننس کے معاملے میں سندھ کی جو حکومت ہے بہت پیچھے۔ اب اگر آ جائیں آپ خیبر پختونخوا میں وہی معاملہ ہے کہ 2013 سے کوئی سیاسی چیلنج وہاں موجود نہیں ہے۔ ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے، ایک پارٹی اپنے 3 چیف منسٹر تبدیل کر چکی ہے۔ پہلا چیف منسٹر پرویز خٹک صاحب تھے، دوسرے چیف منسٹر جو تھے وہ محمود خان صاحب تھے، اب تیسرے چیف منسٹر جو ہیں وہ گنڈاپور صاحب ہیں۔ جب آئے تھے عمران خان صاحب، 2013 پہلا تجربہ تھا، تو انہوں نے کہا جی کہ میں بلین ٹری سونامی لے کے آؤں گا۔ اب وہاں سونامی آیا ہوا ہے، بلین ٹری وہاں موجود نہیں ہے۔ درخت آپ دیکھیے فوٹیجز، انسان ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ دریاؤں میں، نالوں میں پانی نہیں ہے، قیمتی لکڑی بہہ رہی ہے، اور آنے واحد میں چند لمحوں میں بستیوں کی بستیاں ملیا میٹ ہو گئی ہیں۔ تو بھائی اگر وہاں پر دریاؤں کی گزرگاہوں پر مکان تعمیر ہوئے ہیں، دریاؤں کی گزرگاہوں پر جو ہے اگر ہوٹل بن گئے ہیں، اگر وہاں باثر لوگوں نے اپنے بڑے بڑے کمپلیکس بنا لیے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ دیکھیں نا کہ وہاں پے در پے 3-4 ایسے واقعات ہوئے۔ کچھ عرصہ پہلے واقعہ ہوا کوہستان میں کہ وہ 6-7 بھائی تھے اور وہ کھڑے دنیا کی نظروں کے سامنے، آج کے زمانے میں کیمروں کے سامنے وہ بہہ گئے اور کوئی ان کو بچا نہیں سکا۔ اور اس وقت جو ہیلی کاپٹر تھا وہ اس وقت کے جو ان کے پارٹی کے چیئرمین تھے ان کی اس کے لیے جو تھا وہ مصروف تھا۔ پھر سوات کا واقعہ، پھر سوات کا واقعہ دیکھ لیں، پھر اور ہر سال پیش آتا ہے۔ جو کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے اس کے اوپر انویسٹ کس نے کرنا ہے؟ آپ کی صوبائی حکومتوں پہ انویسٹ کس نے کرنا ہے؟ ڈیزاسٹر کو نہیں روکا جا سکتا، لیکن ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو ہے وہ تو پرونشل گورنمنٹ نے کرنی ہے، اور ان کے پاس ارب روپیہ گیا ہے NFC سے حصہ، باقی صوبوں نے، پنجاب نے، مرکز نے 1% سے زیادہ دیا۔ جو نئے ضلع بنے جو فاٹا سے، ان کو کیا وہاں اپنی پولیس فورس آپ نے ڈیولپ کر لی؟ کیا آپ نے وہاں یہ جو فورس بنی ہے اس کو آپ نے ڈیولپ کر لیا؟ بالکل نہیں کہا۔ ایک واقعہ پچھلے سال ایسا ہوا ہے کہ کئی گھنٹوں کے لیے وہاں پر وہ قبضہ ہو گیا تھا، آپ کو پتہ ہے دہشت گردوں کا، وہ اس کے تھانے پر یہ جو CTD ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے فوٹیج دیکھی چند دن پہلے کہ DI خان کی ایک سڑک پر وہ دہشت گرد جو تھے وہ ناچ رہے تھے اپنے ہاتھ میں اسلحہ لے کے۔ لوگ کہتے ہیں، سیاسی جماعتیں کہتی ہیں اور خود PTI کے لوگ کہتے ہیں کہ شام 6 بجے کے بعد آپ DI خان میں، جو کہ چیف منسٹر صاحب کا علاقہ ہے، اس میں آپ موو نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا رسپانسبل پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ وہاں یہ جو ایک چھوٹا سا ضلع ہے کوہستان، اس میں 50 ارب روپے کا اسکینڈل آیا۔ باقی شہروں میں کیا ہوا ہوگا؟ بلین ٹری کا اسکینڈل آیا وہاں پہ معلوم جبہ کا اسکینڈل آیا، وہاں BRT کا اسکینڈل آیا۔ تو جو پرفارمنس ہے وہ بتاتی ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے اس کی ترجیحات کیا ہے۔ پرسوں جب سیلاب آیا ہوا اور 700 افراد اب تک جہاں بحق ہو چکے ہیں خیبر پختونخوا میں، اور عین اس وقت کوہستان میں جلسہ ہو رہا تھا۔ جو اسپیکر صاحب ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے، سلیم سواتی غالباً ان کا نام ہے، بابر سلیم سواتی، وہ جلسے کو چیئر کر رہے تھے۔ اور جو فارمر اسپیکر ہیں جناب اسد قیصر صاحب، ان کا کل میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا، انہوں نے کہا ایک طرف لوگ تھے، وہ سیلاب آیا ہوا تھا، لیکن ہمارا جلسہ بہت کامیاب رہا ہے۔ تو اگر آپ کی پرائرٹی یہ ہے کہ آپ نے صوبے کے عوام کو تنہا چھوڑ کے جلسے کرنے ہیں، اور آپ نے ساری جو مشینری ہے اس نے ہفتے میں 2 دفعہ اڈیالہ کے باہر آ کے اپنے کیمپ لگانا ہے، اور وہاں آ کے کہنا اعلان کہ ہمیں جو مینڈیٹ ملا ہے
وہ وہ لوگوں کے کام کرنے کے لیے نہیں بنا، گورننس کے لیے نہیں دیا گیا، بلکہ ہمیں مینڈیٹ دیا ہے قید نمبر 804 کو چھڑانے کا۔ طاہر صاحب، آپ نے یہ سندھ کی حکومت کا اور کے پی کے حکومت کا تو کچا چٹا کھول دیا، پنجاب کے بارے میں بتائیں۔ لوگ کہتے ہیں جو مریم نواز پروجیکٹ افتتاح کر رہی ہیں، ہر روز 2-3 پروجیکٹ کر ہی دیتی ہیں، یہ کاسمیٹک چینجز ہیں، ریئل چینجز نہیں ہیں، اور مریم نواز کی گورنرز کو آپ باقی صوبوں کے مقابلے میں کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک تو منصوبوں کی بات ہے نا، پاکستان مسلم لیگ نون کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کنسیپٹ کہ وہ ایسے منصوبے دیتے ہیں جن کی شو کیسنگ بہت اچھی ہوتی ہے، جن کی مارکیٹنگ بہت اچھی ہے، اس سے اچھی فلمیں بنتی ہیں، اچھے جو ہے وہ اچھے اشتہارات بنتے ہیں، اچھے اس پہ کلپ بن جاتے ہیں، تالیاں بجتی ہیں، اس پہ تجزیے ہوتے ہیں، اور وہ ان کا تعلق بھی ہے لوگوں سے۔ مثلا جو ادویات فراہم کرنے کا منصوبہ ہے، یا یہ جو ہمارا نظام ہے زمینوں کی رجسٹریشن کا، یہ سارا کچھ اس کو کمپیوٹرائز کرنا، یہ لاہور میں اور پنڈی میں اور ملتان فیصل آباد میں اچھی بسیں چلانا بہت اچھی بات ہے۔ لیکن میں نے جب مریم صاحبہ جو تھی بنی تھی چیف منسٹر، تو میں نے کہیں کہا تھا، دوبارہ پھر دہراؤں گا، شاید آپ کے ذریعے بات پہنچ جائے، ہماری برصغیر کی سیاست میں 4-5 خواتین جو ہے نا وہ بہت پرومیننٹ رہی ہیں۔ مریم کو چاہیے کہ وہ ان کو فالو نہ کریں، ان کی مرضی ہے، لیکن وہ ان کا مطالعہ کر لیں۔ ایک تھی دلی کی چیف منسٹر شیلا ڈکشٹ، وہ 22 سال جو ہیں دلی کی چیف منسٹر رہی ہیں، ہوائی چپل پہنتی تھی اور وہ سادہ ایک صوتی ساڑی پہنتی تھی۔ اوکے۔ دوسری مثال اس کی وہاں ہے، وہ ہیں ممتا بنرجی، 22-23 سال سے جو ہے وہ بنگال میں حکومت کرتی ہیں، آپ ان کے ساتھ کی دیکھ لیں۔ آپ کو وہ جو تھی ایک آندھرا پردیش کی تھی، وہ فلمی اداکارہ تھی، دیوی وغیرہ کردار ادا کرتی تھی، وہ بہت زرق برق لباس اور بڑی گلیمرس جو تھی، وہ ان کا طرز زندگی تھا، وہ اب دنیا میں نہیں ہے۔ پھر جو تھی یو پی کی خاتون تھی، بڑی مشہور زمانہ، وہ کھدر کے کپڑے پہنتی تھی اور گلے میں بھی ایک سادہ سا دوپٹہ سا لے کے۔ اب مریم صاحبہ کو اللہ تعالیٰ نے خوشحالی دی ہے، دولت دی ہے، اور بہت اچھا طرز زندگی دیکھا ہے۔ وہ اپنے گھر میں جیسی مرضی زندگی گزاریں، مشورہ یہ ہے کہ وہ ویسی بن جائے جیسے پاکستان کے پنجاب کے عوام ہیں۔ اگر انہوں نے پنجاب کے لوگوں سے کنیکٹ کرنا ہے تو جس طرح گلی محلے کی خاتون، گلی محلے کی عورت، ماسی، چاچی، بہن، پرجائی، جس طرح کے کپڑے وہ پہنتی ہیں، جس طرح کا طرز زندگی ہے، وہ لوگوں کے سامنے اس کو اختیار کریں۔ باقی ان کی مرضی ہے، ان کی اپنی سیاست ہے۔ اچھا طارق صاحب، یہ مشورہ بڑا صائب مشورہ ہے، اور آئی ایم شیور کہ یو آر ناٹ دا اونلی ون جنہوں نے دیا، اس سے پہلے بھی لوگوں نے دیا ہوگا، لیکن وہ ان کی اپنی مرضی ہے، انہیں وہ لباس اور طرح کا پسند ہے، لیکن یہ ذاتی چوائس بھی ہو سکتی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ طارق صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بے انتہا شکریہ۔